बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9288 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कहते हैं कि फ़ौज उनके साथ खड़ी है क्योंकि फ़ौज को पता है कि ना तो वो पैसे बना रहे हैं और ना ही वो करप्ट हैं। कल उन्होंने बीट रिपोर्टर्स से मुलाकात की जिसमें ये बात की और ये भी कहा कि फ़ौज की एजेंसियों को सब पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, इसलिए फ़ौज का और हमारे दरमियान कोई भी तनाव नहीं है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि जो इब्तदाई रिपोर्ट उन तक पहुंची है चीनी और आटे में महंगाई की तहकीकात के हवाले से, उसमें खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन का नाम मौजूद नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ये भी उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कार्टेल्स जो हैं वो काम करते हैं और उनको पता चल चुका है कि महंगाई से किसने फ़ायदा उठाया है, कौन सा वो माफिया है जिसने अपना फ़ायदा करके गरीब आवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। माफिया के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई का भी ऐलान कर रहे थे आज, लेकिन सवाल ये है कि माफिया के ये जो लोग हैं जिनके बारे में वो कहते हैं कि उनको पता चल चुका है कि कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया, उनका नाम क्यों नहीं लेते, उनको नाम लेकर एक्सपोज क्यों नहीं किया जा रहा। उनसे जंग का ऐलान तो किया जा रहा है लेकिन अभी तक किसी का नाम जो है वो हमारे सामने नहीं आया है। तीसरी चीज़, वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए, उन्होंने यहाँ जो धरना दिया वो इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने की यकीन दहानी उनको कराई गई थी। इसके पर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि उन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा, गद्दारी का मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए और ये भी पता चलना चाहिए कि कौन है वो लोग जिन्होंने मौलाना साहब को ये यकीन दहानी कराई थी। अब ये आर्टिकल 6 की जो है इसके बाद नई बहस छिड़ चुकी है। उनका एक वज़ीर कहता है कि इस चीज़ का हामी हम नहीं हैं, शेख रशीद साहब ने जिस तरीके से कहा। दूसरा वज़ीर जो है अली मोहम्मद ख़ान, वो कहते हैं कि हुकूमत ऐसा कोई इरादा नहीं रखती किसी के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई का। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं ऑन द अदर हैंड वो भी ये कह रहे हैं कि उनके पास भी इत्तलात हैं कि उनके ख़िलाफ़ भी आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा बनाने की तैयारी हुकूमत कर रही है। इसमें कितनी सदाकत है ये भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये जो नई आर्टिकल 6 के बाद की बहस है और मौलाना साहब ने फिर से मार्च में आने का ऐलान कर रखा है, लेकिन जो उनकी पहली मार्च थी, जो पहली तहरीक थी, जो उसका पहला हिस्सा था, उसके नताइज में ताख़ीर होने का सबब जो है वो एक मुनक़सिम अपोजिशन को ठहराते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ठहराते हैं। तो क्या इस दफ़ा जो तहरीक का दूसरा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं उसमें ये सारी अपोजिशन जमातें इकट्ठी होंगी? इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मौलाना अब्दुल वासिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, MNA हैं, सीनियर रहनुमा हैं JUIF से। मौलाना साहब आपका बेहद शुक्रिया। जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एंड फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, आपका भी बहुत शुक्रिया जनरल साहब। और अभी चंद ही लम्हों में सदाकत अली अब्बासी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हमारे साथ मौजूद होंगे। मौलाना साहब, सबसे पहले तो मैं आपका मौक़िफ़ इस पे जानना चाहूँगी। ये सवाल इस वक्त हुकूमत करती नज़र आ रही है, आर्टिकल 6 की बहस में तो चले बाद में आते हैं, लेकिन जो मौलाना साहब ने कहा कि किसके कहने पर वो पूछते हैं कि जी ये आप लोगों ने धरना ख़त्म किया, यकीन दहानी किसने कराई थी इमरान खान की हुकूमत को गिराने की, इसका रिस्पॉन्स में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़्याल आपको मालूम है कि इससे पहले कि हमें किस ने यकीनदहानी कराई या नहीं कराई, लेकिन इससे पहले मैं इस पे बात शुरू करूँगा कि ये जो गद्दारी के मुकदमा वो लगाना चाहते हैं और गद्दारी के ज़ुमरे में कौन आते हैं कौन नहीं आते, इस पे मेरा ख़्याल बात करना चाहिए। हम और हमारे मार्च से पहले 3-4 साल पहले एक धरना हुआ था। उस धरने में सारे वो बातें हुई कि वो गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन बावजूद शायद किसी ने इस पे न मुकदमा कायम किया है और बल्कि सामने सामने वो आ रहे थे। उन्होंने वहाँ पार्लियामेंट के जंगलों को उन्होंने उखाड़ दिया और वहाँ जाकर के सुप्रीम कोर्ट के जंगले पे वो कपड़े उन्होंने लटकाए जो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हुई है, और वहाँ जाकर के PTV पे हमला हुआ और इससे जाकर के वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे हमला हुआ। बिल उन्होंने जलाए और उन्होंने
باقاعدہ بینک کے ذریعے سے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انہوں نے کہا کہ ڈالر مت بھیجو بلکہ اونڈی کے ذریعے بھیجوا دیا جائے. لہذا یہ سارے سیول نافرمانی اور یہ سب وہ معاملات ہیں کہ وہ ریاست کے شعائر جو ہوتے ہیں، ریاست کے ستون جو ہوتے ہیں، انہوں نے توہین کی، بلکہ ان پہ حملے کی ہے، بلکہ ان کو گالیاں پارلیمنٹ پہ لعنت انہوں نے بھیج دیا. لیکن اس کے بعد جب عمران خان حکومت سلیکٹڈ حکومت آئی تو سب سے پہلے ہم نے اسمبلی میں یہ اعلان کر دیا کہ عمران خان نے ہمیں چیلنج کر کے دے دیا کہ مولانا فضل الرحمان دھرنا لائے، لیکن ہم انشاءاللہ العزیز دھرنا تو نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے بدنام کر دیا، انہوں نے بدبودار جو دھرنا گزر گیا. لیکن ہم نے آزادی مارچ کا اعلان کر دیا اور ہم نے پارلیمنٹ کے اندر یہ یقین دہانی کرائی، اعلان کر دیا کہ ہمارا آزادی مارچ ہوگا اور ہم نہ پارلیمنٹ پہ حملہ کریں گے، نہ ہم پی ٹی وی پہ حملہ کریں گے، نہ ہم وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ کریں گے، نہ ہم پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجیں گے، بلکہ ہم عوام کی قوت کے ساتھ وہ ساری چیزیں آپ نے کہا کہ آپ نہیں کریں گے جو انہوں نے 2014 کے دھرنے میں کیا. میں اسی کو پہلے آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ آپ نے غداری کا مقدمے کے زمرے میں کون آتا ہے. میں اس بات پہ آ جاؤں گا، لیکن یہ سارے وہ بھی ہے اور ہمارا یہ لیکن اس کے بعد ساتھ ساتھ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ساتھ جو رابطے میں تھے وہ چودھری شجاعت حسین صاحب اور پرویز الہی صاحب، جو کہ سینئر سیاستدان بھی ہے اور پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت کے سربراہ بھی ہے، اور آج بھی وہ پنجاب بڑے صوبے کے اسپیکر ہے. اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب کا اعتماد بھی ان کو حاصل تھا، لیکن ہمارے ساتھ اور ہمارے قیادت کے ساتھ جو مذاکرات میں مصروف تھے، ایک ایسی شخصیت تھی کہ پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے پاکستان کے اندر انہوں نے کوئی اس طرح بندہ اور ان کے بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھی، لہٰذا وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے. لیکن ان کی مذاکرات جو ہمارے اور ان کے درمیان ہوئی، ان کے تعاون کے لیے اور ان کے مدد کے لیے اگر کوئی اور لوگ ہو تو یہ عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں. ہمیں کوئی کسی کا اور علم نہیں ہے، لیکن ہمارا جتنی بھی مذاکرات ہوئی، جتنی رونگ ہوئی، وہ میرا خیال حکومت گرانے کا یقین دہانی تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے حکومت کا استعفا کا مطالبہ کر دیا اور درمیانی مدت انتخابات، نیا انتخابات کا جو ہمارا کلا مطالبہ تھا، لیکن انہوں نے جس سے بھی مدد لی ہے یا انہوں نے عمران خان صاحب سے بات کی، جس سے بھی بات کی ہوگی، تو یہی ہمیں بتایا گیا، یہی یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ لوگ ابھی آزادی مارچ ختم کر کے اور یقین دہانی ان حالات میں یہ حکومت چلنے کے کرائی گئی کہ آپ لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے رابطے میں چودھری شجاعت صاحب تھے یا چودھری پرویز الہی صاحب تھے. اب انہوں نے جس سے بھی بات کی، چاہے وہ وزیر اعظم صاحب تھے یا کوئی اور تھا، تو یہ آپ لوگوں کو یقین دہانی کرائی گئی اور یہ کہا گیا کہ اس وقت دھرنا ختم کر دیں. جنرل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی آرٹیکل 6 کی بات کی جا رہی ہے، غداری کا مقدمہ مولانا صاحب پہ درج کرنے کا ذکر کیا ہے اور یہ اعلان نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ان پہ بننا چاہیے کیونکہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ کسی نے عمران خان کی حکومت گرانے کی یقین دہانی ان کو کرائی تھی. کوئی ایسی ایشورنس، کوئی شورٹی، گارنٹیز ملی ہوں گی ان کو، آپ کو لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ، حکومت گرانا یا حکومت کو چینج کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی غداری نہیں ہے، یہ کوئی سازش نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جمہوری طریقے ہوتے ہیں حکومت کو چینج کرنے کے لیے، اور اس کا تعلق پیدا کیا گیا تھا اس آزادی مارچ سے جو کہ مولانا صاحب نے کی اور اسلام آباد آئے، اور اس کے نتیجے کے طور پر انہوں نے یہ بات ان کو باور کرایا گیا حکومت کے ایک اتحادی جماعت کے سربراہ کی طرف سے جو اس وقت امپارٹنٹ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ خود ان کی آواز آپ نے سنائی،
انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کو فیس سیونگ بھی کرنا تھا, مولانا صاحب کو مایوس بھی واپس نہیں لوٹانا تھا, تو انہوں نے کوئی بات ان سے کی ہے. اگر بات کی ہے تو اس بات کا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ زبردستی کوئی پکڑیں گے عمران خان صاحب کو, پکڑ کے باہر پھینکیں گے یا گرفتار کریں گے اس کو یا اس کی حکومت کے لوگوں کو. وہ حکومت چینج کرنے کے طریقے, اگر حکومت چینج کرنے سے ریلیٹڈ کوئی کارروائی تھی تو شاید یہ یقینداری کرایا ہو کہ الیکشن ہونے ہیں یا تحریک عدم اعتماد لایا جانا ہے. بولے الیکشن میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو غداری کے زمرے میں لے جایا جائے. تحریک عدم اعتماد ان ہاؤس چینج کی جہاں تک اس کا تعلق ہے, جس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو اس طریقے سے لے جایا جائے جس سے تعلق پیدا کیا جا رہا ہے. تو جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے, عمران خان صاحب لے میں بہت کچھ کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر لوگ اس کے وزراء آتے ہیں, وہ کلیریفیکیشن دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اس پیرائے میں انہوں نے یہ بات نہیں کی, ان کا مقصد کچھ اور تھا. اور یہی بات علی محمد خان صاحب نے کی ہے, یہی بات شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں. تو ایکچولی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ غداری مداری والی کہانی. اور یہ جو آرٹیکل 6 کی جہاں تک کہانی کا تعلق ہے, مولانا اسد الرحمان جو کہ ان کے پارٹی کے سربراہ وہ ہے پارلیمانی لیڈر ہیں, انہوں نے تو کھل کے پرائم منسٹر صاحب کو چیلنج کیا کہ آئیں اور یہ مقدمہ قائم کریں اور ہٹے نہیں. لیکن میرے خیال میں پرائم منسٹر مجھے 100% یقین ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے دھرنے کے مقابلے میں, ان کے اعلانات کے مقابلے میں, ان کے اقدامات کے مقابلے میں انہوں نے جو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا, جو ٹیلی ویژن کارپوریشن کو جو انہوں نے قبضے میں لیا اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر انہوں نے جمپ کر کے اندر چلے گئے. اور جیسے کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بیرونی اپنے ایکسپیٹریٹس کو کہا کہ پیسے ہنڈی کے ذریعے دے دو, بجلی کے بل مت دو وغیرہ وغیرہ. اس کے مقابلے میں مولانا صاحب نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے سوائے ان کی ایک میٹنگ کے جو انہوں نے کی اور اتحادی جماعت کے جو حکومتی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے ان سے ملاقات کی اور انہوں نے اس وعدے سے کے ریفرنس سے انہوں نے بات کی ہے. میرے خیال میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک یہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بات درست, ایک منٹ سادیہ, جی مکمل کر لیں. جی فرمائیے. ایک امپارٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں, مہربانی کریں جلدی میں. آپ نے ابتدائیہ میں جو بات کی اپنے بیانیے میں, یہ عمران خان صاحب کو کیا پڑی ہے کہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو کھینچ لاتے ہیں سیاست میں. تمام جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں, ان کا فرض بنتا ہے, آئین پاکستان میں اس کے ان کے اوپر لازم ہے کہ جو بھی حکومت وقت ہوگا اس کو وہ سپورٹ کریں گے. یہ کہہ دینا کہ جی مجھے سپورٹ حاصل ہے نہیں ہے, یہ تو بنیادی طور پر افواج پاکستان کو سیاست میں گھسیٹنے والی کارروائی ہے. اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. افواج کی جتنے بھی میں کہتا ہوں حکومتی ادارے ہیں جو ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جہاں پر ان کو مینٹین کیا جاتا ہے, ان کا ڈیوٹی بنتا ہے کہ حکومت وقت کو سپورٹ کرے اور ان کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے ان کو. وہ کوئی چینج وینج نہیں کرتے ہیں. خواہ افواج پاکستان کو ایک محترم ادارہ ہے, ایک قربانی دینے والا ادارہ ہے. بیانات نہیں دینے چاہیے. ٹھیک ہے, اب میں صداقت علی عباسی صاحب سے جاننا چاہوں گی جو آپ نے بھی بات کی اور جن وزراء کا ہم نے حوالہ بھی دیا. ٹھیک ہے, نہ گھسیٹا جائے. ٹھیک ہے عباسی صاحب, اس پہ ایک تو فائنل پوزیشن بتا دیں. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب کے اس بیان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. شیخ رشید نے کہا کہ وہ اس کے حامی نہیں ہیں. کوئی فائنل فیصلہ کیا ہے حکومت نے؟ علی محمد خان نے کہا ایسا کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے. سعدیہ صاحب بہت شکریہ. جنرل صاحب نے بات بڑی اچھی کی کہ کسی کو بھی فوج کو یا عدلیہ کو اس طرح جو ہمارا آئین بھی منع کرتا ہے نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ایک بڑے مشہور سیاستدان ہیں, 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, ان کو عدلیہ کے فیصلوں کے بعد جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے کوئی اور ہے, ایک پراپر کیمپین چلی ملک میں, اس طرح ملک کا جو ریاستی نظام ہے وہ یعنی اس پہ لوگوں کا شک چلا گیا. اور وہ شک کا الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کوئی سزا دے, ہم پھانسی پہ لٹک جائیں, اور یہ بڑے نوابزادے جو ہمارے ملک کے ہیں ان کو کوئی سزا دے تو یہ کہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں, ان کا یہ بغض سے بھرے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کیمپین موجودہ میں نے جو سیاست دیکھی ہے اس میں اگر بہت زہریلی کیمپین عدلیہ کے خلاف چلی وہ نواز شریف صاحب نے چلائی, اور فوج کے خلاف ڈان لیگز اور اس کے ارد گرد خلائی مخلوق اور محکمہ زراعت اور پتہ نہیں کیا کیا جو چلے, یہ توہین امیز باتیں مسلم لیگ نون نے کی اور ان کی لیڈرشپ کے ٹاپ سے ہوئی, اور یہ ایک میں کہتا ہوں غلط بات ہے. انہوں نے خلاف کیمپین چلائی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں کرپٹ نہیں ہوں, پیسے نہیں بنا رہا ہوں, میں اس پہ بھی آتا ہوں. اب آپ نے جو سوال کیا یہ مولانا کی بات پہ کیوں ہے, مولانا واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ جی ان کو کسی نے کہا کہ وہ حکومت 3 مہینے میں گر جائے گی.
کیا آرٹیکل 6 یہ نہیں کہتا کہ کوئی پاور سے طاقت سے ایک آئینی حکومت بیٹھی ہے, عمران خان الیکٹ ہو کے آئے, آپ کو الیکشن پروسیس پہ اعتراض ہے, ہمیں بھی اعتراض تھا, لیکن ہم نے آخر میں عدلیہ کا جوڈیشل کمیشن بنوایا تھا, اور سعدیہ ہم فیصلہ جب ہمارے خلاف ہوا ہم گھر چلے گئے تھے. مولانا کا یہ کہنا کہ 3 مہینے سے انہوں نے کسی نے ان کو ٹائم دیا, وہ کون ہے, سب سے پہلے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ نہیں, وہ لیکن اداروں کو بدنام کرنے کی سازش ہے. ایک سیکنڈ, یہ بات تو آپ کو پھر چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت اپنے اتحادیوں سے پوچھ لینی چاہیے. مولانا بھی کہہ رہے ہیں ان سے کہ جی راز افشا کر دے, راز بتا دیں. آپ پوچھیں نا وزیر اعظم صاحب سے, ایک ملزم اقبال جرم کر رہا ہے, اس کا اقبالی بیان ہے, آپ اس کو چھوڑیں, اور ملزم کے جو سہولت کار ہیں ان کے بارے میں بات کریں, کیونکہ وہی ان سے مذاکرات کر رہے تھے نا, اور یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ کرنا ہے کہ اچیومنٹ بھی رہے اور سیونگ بھی رہے. جو بندہ بیان دے رہا ہے اس کو چھوڑ کے ہم اس کے گھر والوں کو پکڑ لیں. ابھی میں نے سنا ہے پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ بھئی کیا ہوا, کہ پھر وہ تو استعفے لینے آئے تھے چلے گئے, تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ ہم نے منا لیا ہے, ان کو فیس سیونگ بھی ہونی چاہیے اور ان کی اچیومنٹ بھی رہے. چودھری پرویز الہی ایک پولیٹیکل آدمی ہے, اگر وہ کسی طرح کی پولیٹیکل انگیجمنٹ انہوں نے کی ہے یہ ایک الگ بات ہے, ان کا بیان بالکل آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر ہے. مولانا کا یہ کہنا کہ 3 مہینوں میں وہ حکومت کے خلاف سازش کرنے آئے تھے اور حکومت گرانے آئے تھے, اور ان سے کسی نے وعدہ کیا تھا, 2 باتیں نا, جس نے بھی وعدہ کیا تھا وہ جس کی طرف بھی اشارہ ہے, اس سے بہت سارے ڈاؤٹ آپ کے نظام پہ پڑ رہے ہیں. اور یہ پیپلز پارٹی والے اور نون والے تو بڑے ہی آئین اور قانون کے تابع ہیں. کوئی اگر آئین کو ایبروگیٹ کرتا ہے, مثالیں دی ہیں 2014 میں سول نافرمانی کی تحریک چلائیں, بالکل صحیح ہے. پی ٹی وی پر مجھے بتا دیں عمران خان صاحب نے کب کہا ہو کہ میں نواز شریف صاحب کو بغیر, انہوں نے مانگے, مطالبات کیے, انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن دیں 2014 میں, وہ جوڈیشل کمیشن بنوایا. انہوں نے جو بعد میں ہم نے جو پروٹیسٹ کی وہ پیناما پہ ہم نے کمیشن مانگا, ہم نے عدالت کی طرف ریفر کیا. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نواز شریف صاحب کو ہمیں کسی نے کمٹمنٹ دے دیا. ہم نے کہا کہ جی یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ کہہ دیں کہ جی ٹی وی پہ حملہ کیا, کیا ٹی وی پہ حملہ عمران خان نے کیا, کیا کسی پی ٹی آئی کے بندے نے کیا, کسی کا نام دے دیں, وہی آپ کی حکومت ایف آئی آر کریں, میرے پہ ایف آئی آر کر دیں, میں وہاں تھا, میں وہاں دھرنے میں موجود تھا, آپ اس پہ ایف آئی آر کریں, یہ تو بات ہی کوئی نہیں. گڑے مردے اکھاڑے سارے لوگوں کو وہ گرفتاریاں بھی ہوئی. مجھے آپ یہ بتا دیں اگر کسی نے پی ٹی وی کی دیوار پھلانی ہے, جس نے بھی پھلانی ہے, وہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کو آرٹیکل 6 اس نے کوئی غداری کر دی ہے؟ بھائی اس پہ پی ٹی وی کے اندر ٹریس پاس کرنے کا آپ کیس بنا دیں. عمران خان نے بیان دیا, آپ بنا دیں. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی نے کہا ہے اور میں حکومت کے خلاف سازش, وہ مان رہا ہے, آپ بھی اس کی لاجک اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں, جنرل صاحب بھی کر رہے ہیں, ان کے بھائی بھی کر رہے ہیں. وہ ایک بندہ مان رہا ہے بچانے دیں. میرا کیا تعلق ہے اس چیز سے, میں نے کیوں بچانا ہے, میں تو دونوں چیزوں کا کمپیریزن آپ کے سامنے سوال کی صورت میں ان کو رکھتی ہوں. فیس کریں, اگر ان کے پاس اپنے لیے کوئی ڈیفنس میں ہے تو ایویڈنس لے کے آئیں, وہ بتائیں ان کا کیا مطلب تھا. کیا پاکستان میں ٹھیک ہے ماضی میں غلطیاں ہوئیں, ججز سے بھی غلطیاں ہوئیں, جرنلوں سے بھی غلطیاں ہوئیں, سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئیں. نواز شریف اگر یہ فوج کا مارشل لا نہ ہوتا تو نواز شریف ہمارے ملک پہ 14 سال 40 سال ہمارے پہ نازل ہو گیا. لیکن عدلیہ کی ایک تحریک تھی 2007 کے بعد کی, اس کے بعد جس کلاس کی, جس لیول کی, جس قدر کی عدلیہ آئی ہے. اچھا ویسے ایک بات بتائیں, آج وزیر اعظم صاحب, کیونکہ مجھے بار بار بریک کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن آپ کی ڈسکشن اتنی انٹرسٹنگ ہوگی, مجھے آپ سے پوچھنا پڑ رہا ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ فوج کی ایجنسیوں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو یہ جو یقین دہانی والی بات ہے, وزیر اعظم صاحب تو ان سے پوچھ سکتے ہیں. آپ اس کو اپنے پیرائی میں لے رہی ہیں. فوج کی ایجنسیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کون کون لوٹ مار کر رہا ہے, کون ملکی غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, کون کدھر سازش کر رہا ہے. یہ ان کا کام ہے, یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. لہٰذا فوج سے لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ فوج سے لڑائی اس لیے ہوتی ہے. نہیں, میرا سوال تو سمپل ہے کہ یہ ان سے وزیر اعظم صاحب پوچھ لیں. یقین دہانی والی بات دیکھیں نا, وزیر اعظم صاحب پوچھنے کی بات نہیں کہ بھائی وہ پتہ کر کے بتا دیں. یہ ہوتا ہے, ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے, ان کا بیان کافی ہے ان کو سزا دینے کے لیے, وہ اپنا ڈیفنس لے کر آئیں, وہ بتائیں. آرٹیکل 6 چلا رہے ہیں, ابھی تک حکومت نے فائنل فیصلہ نہیں ہوا, جب ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک کے دوران انتہائی افسوسناک خبر یہ آئی, پاکستان تحریک انصاف کے
پائنیئرز میں سے ایک معاون خصوصی تھے وزیر اعظم صاحب کے، سینئر رہنما پی ٹی آئی کے نعیم الحق صاحب، وہ انتقال کر گئے ہیں۔ بڑے عرصے سے علیل تھے، کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے، فائٹ کرتے آ رہے تھے مسلسل، لیکن بالآخر یہ مرض جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ آج شام میں ہی یہ اطلاع آ رہی تھی کہ ان کو آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ کافی عرصے سے ان کی طبیعت جو تھی وہ ناساز تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے لیے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا صاحب، جو سوال پہلے ہم کر رہے تھے اپوزیشن کی جماعتیں کیا ساتھ دیں گی یا نہیں، جس کا ذکر ہم نے انٹرو میں کیا تھا، اب جو فیز 2 آپ لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں مارچ میں، مولانا صاحب جس طریقے سے کہہ رہے ہیں، وہ منقسم اپوزیشن کیا متحد کر پائیں گے آپ لوگ؟ میرا خیال سب سے پہلے جو نعیم الحق صاحب کی وفات کی خبر آپ نے دی، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ دیا جائے، اور آمین۔ ہم جو غمزدہ خاندان ہے ان کے ساتھ تو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ فرما رہے تھے کہ جو دوسرا راؤنڈ ہم شروع کرنے والے ہیں اور اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اس پہ بحث نہیں ہوتا ہے کہ اپوزیشن متحد ہو پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ انشاءاللہ اپوزیشن متحد ہوں گے اور رہیں گے، اپوزیشن کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ غداری کے جو فیکٹری ہے اس کو کس وقت اور کب بند ہو جائے گی، ہم اس پہ بات کریں گے، کیونکہ 1947 سے لے کر اب تک جتنی بھی سیاستدانوں پہ غداری کا مقدمہ قائم ہوا ہے یا غدار قرار دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک پاکستان کے اندر کوئی بھی کسی بھی عدالت نے کوئی بھی غدار قرار نہیں پایا، لیکن اگر ایک غدار ڈکلیئر کر دیا تو یہ ایک عامر تھا، اور انہوں نے غدارت کا اس کے قرار دینے کا فیصلہ آیا، لیکن اس آرٹیکل 6 کو انہوں نے اس طرح پھینک دیا کہ اس پہ سارے عدلیے اور عدالت پہ جو غیر غضب کا نشانہ بنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج ہی، کل بھی ہم نے کہہ دیا پارلیمنٹ کے اندر، آج بھی ہمارے ساتھیوں نے سینٹ کے اندر کہا، اور آج آپ کے ذریعے بھی ہم عمران خان صاحب کو کہہ دیں گے کہ یہ معاملہ جو آپ نے اعلان کر دیا بحیثیت ایک وزیر اعظم، اور پیچھے ہٹنا نہیں، کیونکہ آپ کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو بات کر کے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، کسی کی پگڑی اچھال کے پھر پیچھے ہٹ جائیں گے، تو یہ مقدمہ کر کے اور حکومت کو ہونا چاہیے کہ مقدمہ قائم کر کے، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور ایک قانون سازی اس طرح بھی اگر اللہ نے ایک جمہوری حکومت قائم کر دیا، جمہوری نظام آ گیا، تو ایسے قانون سازی بھی کرنا چاہیے کہ یہ سلسلہ بند ہو جائے، ایک اس طرح طریقہ کار بنانا چاہیے اور قانون سازی کرنا چاہیے کہ کون غدار ہے، اور اگر کسی محب وطن پہ غدار کا الزام لگایا تو اس کے کیا سزا ہو سکتی ہے، تو یہ سزا بھی مقرر ہونا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب تو کل کا پیداوار ہے، لیکن ہمارے جماعت اور ہمارے کابرین وہ لوگ ہیں کہ پاکستان کو ہم نے ان لوگوں سے آزاد کروایا جن لوگوں نے ان کو ایجنٹ قرار بنا کر کے ادھر بھیج دیا، تو ہم نے پاکستان ان لوگوں سے آزاد کیا ہوا ہے، ہمارے خون اس میں شامل ہے، ہمارے قربانیاں اس میں شامل ہے، 1857 سے لے کر اب تک، اور پھر 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کے بننے میں، پاکستان کو برقرار، ان کی سالمیت کو برقرار رکھنے میں ہماری جدوجہد شامل ہے، لیکن کچھ اس قسم کے لوگ جب اس قسم کے الزامات یہ آپ نے جو بنیادی بات کی ہے، میں ایک کامنٹ اس پہ پہلے میں جنرل صاحب کا بھی چاہوں گی، میں مولانا صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں، لیکن یہ جو آپ نے کہا نا غداری کی فیکٹری بند ہونی چاہیے، جنرل صاحب یہ فیکٹری بند ہوگی کیسے؟ کیونکہ اس ملک میں غداری اور کفر کے فتوے لگانا سب سے آسان ترین کام ہے، یہ ماضی میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، یہ فیکٹری کیسے بند ہوگی؟ مولانا صاحب بھی جیسے ابھی کہہ رہے تھے جمہوری حکومت بیٹھے قانون سازی کرے، آج تک اس پہ کبھی کسی نے غور نہیں کیا، کبھی اس جانب جانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ سعدیہ، مولانا صاحب نے میرے خیال میں بڑی صحیح بات کی
کہ یہ فیکٹری کھلی ہوئی ہے 1947 سے لے کر آج تک چل رہی ہے اور اب تک کنویکشن کسی کی نہیں ہوئی ہے. اس کے بارے میں تو اتنا عرض کروں گا کہ اس الزام بہت سیریس الزام ہے اور اس قسم کفر کے فتوے اور اس قسم کے الزامات غداری وغیرہ کے جو لگاتے ہیں اگر وہ ثابت نہ کر سکیں تو ایسا بھی قانون ہونا چاہیے. ثابت نہ کرنے والے اور الزام لگانے والے کا بھی کوئی سزا اس کے لیے ہونا چاہیے اور اس کو پھر اگر وہ ثابت نہیں کر سکا یہ بذات خود ثابت نہ کرنا ہی ان کے لیے ثبوت ہونا چاہیے اور مزید بغیر انتظار کیے اس کو وہی اس کا سزا ملنا چاہیے. ایسی قانون کی ریکوائرمنٹ ہے میرے خیال میں اور اس وقت ہمارے پارلیمنٹ پہ جو ہمارے ممبران ہیں مولانا صاحب ہیں اس کے لیے میرے خیال میں ایک انیشیٹ کریں قانون لائیں اور اس قسم کا قانون ہونا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ بند ہو جائے. ٹھیک ہے. اور ساتھ یہ جو مولانا صاحب نے پہلے بات کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی وجہ سے ہماری یہ جو آزادی مارچ تھی اس کے نتائج حاصل کرنے میں دیر ہوئی ہے, تاخیر ہو رہی ہے. کیا یہ جو تقسیم ہوئی ہوئی اپوزیشن ہے مارچ میں یہ پھر اکٹھی ہو پائے گی جو فیز 2 جس کا ذکر مولانا صاحب کر رہے ہیں آزادی مارچ کا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نتیجہ خیز بنائیں گے, کیسے اس پر بات کرتے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عباسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن مارچ میں مولانا صاحب جب ادھر اسلام آباد آئیں گے تو ان کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اب ان کو نہیں چھوڑیں گے, ان کو دھر لیا جائے گا, ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. یہ اسٹریٹجی ہے حکومت کی اب؟ سعدیہ پہلے تو بہت ہی افسوسناک خبر ہے اور نعیم الحق پاکستان لیول کے بڑے سیاستدان بھی تھے لیکن میرے لیے سمجھ لیں کہ وہ اس طرح اتنے قریبی ساتھی تھے, بڑے بھائی کی طرح تھے. تو جیسے کوئی آپ کا بہت خاندان کا قریبی چلا جاتا ہے, میری تو وہ صورتحال ہے. تو بس کوئی زیادہ میں اس پہ کیا بات کروں پالیٹکس پہ. یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کو جنت نصیب کرے. اور میرا خیال ہے کہ میں آئی لیو اٹ آن یو ٹو کنکلوڈ. مزید میرے پاس میرا نہیں خیال کہ کوئی آرگیومنٹس ہیں پالیٹکس پہ دینے کے لیے. بہرحال میرا اتنا اس طرح کا تعلق تھا کہ مطلب میں آئی تھنک آئی کی ناٹ اسپیک آن دس. میرا خیال ہے میرے باقی دوست بات آپ کی بالکل آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کا جتنا ان سے قریبی تعلق تھا آپ نہیں بات کر پا رہے ہیں ظاہر ہے سیاست پہ. میں چلیں یو ٹیک یور ٹائم میں مولانا صاحب کی طرف مین وائل ان سے سوال کر لیتی ہوں. مولانا صاحب یہ جو سیاسی جماعتوں کے الگ ہونے کی بات خود مولانا صاحب نے کہی جس میں پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو انہوں نے قصوروار ٹھہرایا, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جماعتیں آ جائیں گی مارچ تک آپ لوگوں کے ساتھ؟ میرے خیال آپ کو معلوم ہے, آپ کو یاد ہے کہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے فوراً بعد تمام سیاسی جماعتیں ایک نقطے پہ متفق ہو گئے کہ یہ دہندلزدہ الیکشن ہے اور یہ ناقابل قبول یہ نتائج ہمارے لیے. اور صرف اختلاف اس بات پہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن ہمارے جماعت کا رائے یہ تھا کہ ہم حلف بھی نہیں اٹھائیں گے. لیکن دوسری سیاسی جماعتوں کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ان دوستوں کا یہی رائے تھا کہ ہم حلف اٹھائیں گے لیکن آگے جا کر کے ان پہ گرفت ہم مشترکہ طور پہ کریں گے اور اس حکومت کو ہم چلنے نہیں دیتے کہ ان کے قبول برداشت نہیں کرتے. لیکن یہ اتفاق آج بھی موجود ہے. تمام سیاسی جماعتیں آج بھی وہی انداز وہی طریقہ اور سب کہتی ہے کہ یہ حکومت ختم کر کے عام انتخابات کا مطالبہ سب جماعتیں کرتے ہیں. لیکن ایک مولانا صاحب نے جب پیپلز پارٹی کے بارے میں یا مسلم لیگ نون کے بارے میں ایک گلہ جو دوستانہ ماحول میں جو برادرانہ ماحول میں ایک گلہ ہوتا ہے ایک بھائی سے کہ آپ نے اگر کچھ زیادہ ہمارے اس میں حصہ آپ ڈال دیتا تھا تو شاید ہم اس حکومت سے اور عوام اور پاکستان کو ہم سے چھڑا سکتے تھے اور اس حکومت کو
ख़त्म कर सकते थे और जमहूरी हुकूमत कायम लेकिन कर उन्होंने सकता ये था। भी कहा कि एक अब दोस्ताना उनको मार्च में माहौल शिरकत की में दावत नहीं देंगे, खुद वो आना चाहें तो आ जाएं, हम दावत नहीं देंगे। मेरा ख्याल अब भी हम पहले हमने सियासी और जमहूरी सफ़र अकेला किया हुआ है और न हम आइंदा हमारी मिजाज ये है, क्योंकि कायद जमात का मिजाज ही होता है रोज़ अव्वल से कि वो सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह मौके पे वो हमारे साथ और हम उनके साथ होंगे और हम एक मुशरकत जो जारी रखेंगे। और इस नुक्ते पे हम सब इत्तेफाक रखते हैं कि इस सेलेक्टेड हुकूमत को ख़त्म करना ये हमारे एक मुश्तरका एक प्लेटफार्म है, एक राय है, और ये हो नहीं सकता है कि वो हमसे अलग हो जाए, हम उनसे अलग हो जाए। लेकिन जाहिर बात है कि कुछ कमज़ोरियाँ हैं, उनकी निशानदी अगर वो हमसे कोई हुई है वो भी निशानदी कर लेते हैं, हम भी उनकी निशानदी कर लेते हैं, वो कर लेते। मैं जनरल साहब जो शुरू में हमने बात की थी, ये बड़ा जो चीनी का और आटे का बहरान रहा, उस हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने कार्रवाई का फ़ैसला किया है और ये भी कहा है कि इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जो उन तक आई है तो उसमें जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का नाम नहीं है। ये आप लोग डे वन से मुतालबा कर रही थी PMLN कि भाई उनकी तलाशी ले ली जाए। तो आपको लगता है कि जिन कार्टेल्स का जिक्र PM कर रहे हैं कि वे पूरी दुनिया में तमाम ममालिक में ऐसे काम करते हैं, वाकई उनको सज़ा तक पहुँचा पाएंगे, कैफरे किरदार तक पहुँचा पाएंगे? क्योंकि अभी तक नाम नहीं सुने हमने किसी के। पहले तो सादिया मैं ये कहना चाहूँगा कि रब पाक नईमुल हक साहब के दर्जात को बुलंद कर ले। बड़े बहादुर आदमी थे, बड़े बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया इस मूजी मरज़ का, आखिर उसने उसकी जान ले ली। रब पाक उनके दर्जात बुलंद कर ले। बहुत नफीस, बहुत अच्छे आदमी थे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, प्राइम मिनिस्टर साहब की बातों में तज़ाद पाया जाता है। अभी खुद उन्होंने FIA को ये टास्किंग की हुई है, उसकी रिपोर्ट अब तक उनके पास पहुंची नहीं है, और उसके रिपोर्ट पहुंचने से पहले उन्होंने अपने साथियों को क्लियर कर दिया। अपने जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर उनके नाम लेके उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है, और उनके पोजीशन के डिमांड को सामने रखते हुए FIA के ज़रिए से इंक्वायरी करने की जो है ना वो उन्होंने उनकी टास्किंग की हुई है। और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कह दिया कि वो इन्वॉल्व नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं तो फिर हुकूमती अदारा कहाँ तक जाएगा? इन लोगों की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, क्या सही राय दे सकेगा कि नहीं दे सकेगा, ये मेरे समझ में बात नहीं आ रही है। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर उसी सांस में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये मेहरबानी की और कहा कि जी मैं जानता हूँ माफिया वालों को, कौन है जिम्मेदार इसके, किसने ये कार्रवाई की है, किसने अवाम को इस मुसीबत में डाला हुआ है, इस महंगाई से कौन अवाम की कमर को तोड़ रहा है, इस बेरोजगारी से अवाम की जान कौन जो है ना छुटवाना चाहता है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए। जब प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मालूम है, और प्राइम मिनिस्टर साहब से ऊपर कौन है जो उनको रोक रहा है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? मेरे ख्याल में अभी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो मजबूरन मुझे फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के वही अल्फाज दोहराने पड़ेंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि महंगाई होगी, अगर महंगाई के पीछे प्राइम मिनिस्टर ही होगा, फिर मैं यही कहूंगा कि माफिया के पीछे भी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही है, क्योंकि वो उनके खिलाफ कदम नहीं उठाना चाहते और कार्रवाई नहीं करना चाहते। फिर पाकिस्तानी अवाम उनसे पूछेगा। बात नहीं करना चाह रहे हैं, आखिरी 1 मिनट है, वो आप अगर नईम साहब के हवाले से कुछ कहना चाह रहे हैं, वैसे इफ यू आर ओके मैं तो आप रिस्पॉन्ड कर दें। प्राइम मिनिस्टर ने के पास जो रिपोर्ट आई है, प्राइम मिनिस्टर ने उस रिपोर्ट पे की बुनियाद पे कहा है और उस रिपोर्ट पे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देने का कहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को पता भी हो अगर किसी एजेंसी के थ्रू तो वो उसको किस तरह, जब तक आपके पास क्रेडिबल एविडेंस ना हो आप उसको इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो वो मेरा ख्याल है कि हम ये आपसे मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे वादा करता हूँ कि वो जो लोग हैं उनका ताल्लुक जिस पार्टी से भी है वो सामने आएंगे। और एक दफ़ा फिर मैं अपने आपके इस TV के ज़रिए नईमुल हक साहब के ख़ानदान को और जितने हमारे PTI के फॉलोअर्स हैं जिन्होंने नईमुल हक साहब के साथ काम किया, उनके दुख में मैं बराबर का शरीक हूँ। पाकिस्तान आज एक बड़े ही अच्छे क्रेडिबल, ईमानदार और नेक सियासत करने वाले एक सियासतदान से महरूम हुआ, और वो ये नहीं इमरान खान के साथ जितना उन्होंने काम। बहरहाल मैं अपने तरफ से उनके ख़ानदान को ये पूछाना चाहता हूँ कि हम सब उनसे बहुत प्यार करते थे, और ऐसे शायद इस तरह के असूलों पे सियासत करने वाले लोग शायद बहुत कम होंगे।
بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب، جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب، مولانا عبدالواسع صاحب آج کے پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.